सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर। हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है लीडिंग पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक बहुत बड़े सहाफ़ी और कॉलम निगार वजाहत मसूद साहब ने, जिनका एक्सपीरियंस पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 45 ईयर्स रहा है जर्नलिज्म का। वजाहत साहब, आपके वक्त का शुक्रिया और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वजाहत साहब, कहाँ से शुरू करें? पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वहीं से आगाज करते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि पाकिस्तान में सियासी भूचाल आया हुआ था। एक बार लग रहा था कि ये गवर्नमेंट कुछ ही दिनों की मेहमान है, जाने वाली है। उसके पीछे जो वजूहात बिल्कुल साफ थी कि वो बिल लाना चाह रहे थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर, जिसके ऊपर खबर ये थी कि उनके अपने इत्तेहादियों ने उनका साथ नहीं दिया। फिर ऐसा क्या जादू चला कि तमाम लोग एक ही सफ पे खड़े हो गए। इस तरह के चमत्कार पाकिस्तान में बार बार होते रहे हैं। आप क्या समझते हैं, डेमोक्रेसी को इससे क्या नुकसान होता है? शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सियासत को समझने के लिए ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ डुअल गवर्नेंस है। एक पर्दे के सामने होती है और एक पर्दे के पीछे होती है। जो कभी 4 दफ़े तो ऐसे हुआ कि ये डुअलिटी ख़त्म हुई और सीधा साधा फ़ौज ने हुकूमत पे कब्ज़ा कर लिया। 58 में किया, 69 में किया, 77 में किया, 99 में किया। उन इंटरैगना, उन अदवार को, उन पीरियड्स को छोड़ के बाकी सारा अरसा की लियाकत अली खान साहब की शहादत 1951 में हुई। उसके बाद से पाकिस्तान में जो सियासतदान है वो जूनियर पार्टनर है रियासती कुफ्तों का। रियासती कुफ्त, अब आप समझते हैं, मैं रियासती कुफ्तों चाहता नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा एलैबोरेट किया जाए। जी। तो वो जो है वो पसे पर्दा अपने डोरियां हिलाते हैं और बेशतर जो पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनके ताबन के बगैर जो है इक़्तिदार तक पहुंच नहीं पाते। तो उनका जो इन्फ्लुएंस है, असर रसूख है, वो कार फरमा होता है इस किस्म की चीज़ों में जिन्हें आपने गालबन चमत्कार का नाम दिया। वो जब चाहते हैं तो वो डोरी खींचते हैं। उसमें मुल्क का बड़ा नुकसान हुआ है तो यही कि अगर डेमोक्रेसी जो है वो जेन्युइन नहीं हो, प्रॉक्सी हो या फेक हो तो ज़ाहिर है वो डिलीवर नहीं कर सकती। तो ये मसला हुआ। और दूसरा ये अरविंद भाई, मैं आपसे अर्ज करूं कि जब इस तरह के हालात होते हैं तो बुनियादी तौर पे तो झगड़ा वसाइल पे, इजारे का, मोनोपोली का होता है ना, रिसोर्सेज पे। डिसीजन मेकिंग पे कंट्रोल हम क्यों मांगते हैं? ताकि हम वसाइल को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकें। तो उसमें जो बेस्ट एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी होते हैं, नेशन होते हैं, वो तो इसके साथ नहीं जाते। वो तो इसको गलत बात समझते हैं। वो तो समझते हैं कि अवाम का जो वोट है उसे गवर्नमेंट में ट्रांसलेट होना चाहिए। तो फिर इस तरह की जो साजिशें या इस तरह का जो पसे पर्दा बैकग्राउंड में पीछे रहते हुए जो बंद दरवाजों के पीछे जो कुछ हो रहा होता है उसमें सेमाई क्रिमिनल लोग और ऐसे लोग जो ज़ाती मुफाद के लिए, ज़ाती असर रसूख के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए पॉलिटिक्स में दाखिल होते हैं, जिनका मकसद जो है वो आम आदमी की भलाई नहीं होता, जिनका मकसद अपने मुल्क की मुआशी बेहतरी नहीं होता, दे बिकम द बेस्ट एलाइज ऑफ द बिहाइंड द सीन फोर्सेस। तो वो हर पार्टी में मौजूद होते हैं। फिर उनको जब इशारा किया जाता है तो उन एक दूसरे के बारे में तो जानते होते हैं, दूसरे के राज होते हैं, तो फिर उनको बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर लिया जाता है। ये जो जिस एपिसोड की तरफ आपने इशारा किया, 6 अक्टूबर को शुरू हुई, तो हमारी जो एक बहुत हमारा जो कहना चाहिए कि प्रीमियर क्लैंडस्टाइन इंस्टीट्यूशन है ISI, उसके जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, उन्हें
تبادلہ کیا جا رہا تھا چونکہ ان کی میعاد ٹینیور ان کا ختم ہو گیا تھا. تو اس دوران میں عمران خان صاحب انہیں بہت یوزفل سمجھتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، جوڑ توڑ کے لیے. تو عمران خان صاحب ریلکٹنٹ تھے اور انہوں نے اس کی سودا بازی جو کی ہے اس میں یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا معاملہ اور دوسرے بہت سے معاملات انہوں نے اپنی مرضی سے، مثلا جو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں، بیرون ملک جو مقیم ہیں، ان کے لیے ووٹ کا حق بہت کنفیوژن کا باعث بنے گا. میں ابھی بھی مجھے یقین ہے کہ الیکٹرک ووٹنگ مشین جو ہے وہ اگلے انتخابات میں استعمال نہیں ہو پائے گی، اور اگر ہوئی تو بہت بڑا سیاسی بحران پیدا ہو جائے گا، چونکہ پاکستان میں 11 انتخابات اب تک ہوئے ہیں، 11 چناؤ ہوئے ہیں، اور کوئی ایک بھی جو ہے وہ شک و شبے سے بالا نہیں رہا، کوئی ایک بھی ٹرانسپیرنٹ نہیں رہا. اس میں مینیپولیشن، مینوورنگ، اس میں انجینئرنگ، اس میں جوڑ توڑ، وہ والا جوڑ توڑ نہیں جو سیاسی جماعتوں میں ہوا کرتا ہے، کسی کے ساتھ اتحاد، بلکہ الٹیریئر فورسز کے مفادات کے لیے وہ سب ہوتا رہا ہے. تو ایسے ملک میں الیکٹرک ووٹنگ مشین لانے سے تو بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے گا. تو ابھی صورت یہ ہے کہ وہ جو نئے ڈی جی آئی صاحب ہیں وہ تشریف لے آئے ہیں. ایک میں اپنے تجربے کی روشنی میں عرض کیے دیتا ہوں ایک طرح کی فورکاسٹ کہ یہ سمجھنا کہ عمران خان صاحب کی حکومت بحران سے نکل آئی ہے، یہ بالکل غلط ہوگا. پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس قسم کی حکومت دولی یا اس قسم کی جو بلیک میلنگ ہے، جو کہ دباؤ ڈالنا ہے، اس کو برداشت نہیں کرتی. اس سے بہت معمولی باتوں پہ ماضی میں سیاسی رہنماؤں کو اور سیاسی پارٹیوں کو بڑی سزا دی گئی ہے. یہ تو بڑا لمبا چوڑا معاملہ ہو گیا تھا. یہ اب 19 تاریخ گزر گئی کل، اور جو ٹرانزیشن ہونا تھی وہ ہو گئی، اور جو بل پاس ہونا تھے وہ ہو گئے. لیکن from now on we will see a different phase of پاکستانی پالیٹکس، اور وہ اتنا ہی ویگ اور جسے کہتے ہیں اندیشوں سے، پریمونیشن سے، خطرات سے، بحران سے بھرا ہوا ہوگا. I'm expecting a lot of upheaval in the coming months. آپ پی ڈی ایم کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ پچھلے سال بھی انہوں نے ایک مارچ کیا جو کہ کامیاب نہیں رہا، اس کے بعد پیپلز پارٹی الگ ہو گئی. اب مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ نون دو بڑی ایسی جماعتیں ہیں جو اس کا جو بوجھ ہے اپنے کندھوں پر ڈھو کر چل رہی ہے. آپ کیا فیوچر دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کی موومنٹ کا؟ ابھی تو اشارے ہیں کہ پیپلز پارٹی شاید دوبارہ سے پی ڈی ایم کا حصہ بن جائے. پی ڈی ایم سپٹمبر 2020 میں بہت امیدوں کے ساتھ جو ہے وہ جمہوری پلیٹ فارم کے طور پہ سامنے آئی تھی، لیکن پھر اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی، کیونکہ ہمارے ملک کی سیاسی جماعتیں اپنی مقبولیت پہ بھروسہ کرنے کی بجائے پس پردہ بیہائنڈ دا سین جو جوڑ توڑ ہوتے ہیں ان میں زیادہ یقین رکھتی ہیں. تو لہٰذا ان سے باہم جو ہے وہ ٹرسٹ کا بہت ڈیفیسٹ ہوتا ہے. تو پی ڈی ایم نے بہت بڑا کارنامہ جو کر دیا ہے وہ یہ کہ جو پاکستان کا کارڈینل کانفلکٹ ہے کہ لوگوں کا حق حکمرانی، رائٹ ٹو رول، رائٹ ٹو سیلف رول، اس کو پی ڈی ایم نے ڈیفائن کیا ہے. آج پاکستان کے اندر ایک عام آدمی بھی جو ہے وہ موجودہ، میں اس کو حکومت نہیں کہتا، میں اسے بندوبست کہتا ہوں. یہ بندوبست ہے. تو یہ بندوبست کی جو ریالٹی ہے وہ عام آدمی تک پہنچ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہوا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے. اس کا خاص طور پر کریڈٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو، جو سابق وزیر اعظم ہیں اور آج کل جلا وطن ہیں لندن میں، ان کو جاتا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ جو بات جبے لفظوں میں برسوں سے کہی جا رہی تھی
اس پر سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ پی ڈی ایم ایک جمہوری تحریک کے طور پہ کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ پاکستان میں اس کی روایت نہیں ہے کہ لوگوں کی یا جمہوری قوتوں کی جو تحریکیں ہیں وہ کامیاب ہوں۔ صرف وہ تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں جنہیں کسی کی آشیرواد حاصل تھی۔ ہماری لوگوں نے جو سب سے بڑی تحریک چلائی جمہوریت کے لیے اسے MRD کہتے تھے، موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی۔ یہ فروری 1981 میں بنی اور 1988 تک قریب 8 برس چلی اور ناکام ہوئی۔ ضیاء الحق صاحب اس تحریک کے نتیجے میں اقتدار سے نہیں گئے، وہ تو کچھ اور ہی معاملات ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو پی ڈی ایم جب اپنے مقصد کے قریب پہنچے گی تو بکھر جائے گی۔ ہمیں ابھی اپنے پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں انہیں دیکھتے ہوئے کچھ زیادہ خوشگوار بھی ہماری امیدیں نہیں ہیں، جی کیونکہ آپ تمام سوری آپ بات کیجیے جی پلیز۔ پلیز کنٹینیو کریں، آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت میں بہت بڑی تعداد میں ایسے سیاسی رہنما موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ چھوڑیں جی جمہوریت کے کیا ہوتی ہے، لوگ کیا ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طرح پاور تک پہنچنا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑا ایسٹ ہے بیہائنڈ دی سین قوتوں کے لیے اس طرح کے لوگ، اور یہ ہر سیاسی جماعت میں ہیں، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جب ہم کہیں کسی فیصلہ کن موڑ کی طرف پہنچنا چاہتے ہیں تو وہ چیزوں کو بکھیر دیتے ہیں۔ جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب بے شک اس وقت جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں لندن میں، لیکن ان کی پارٹی پر ان کا اثر و رسوخ اور عوام میں ان کی جو پکڑ ہے، کیا وہ آج بھی اتنے ہی پاپولر لیڈر ہیں جتنے کہ وہ پہلے تھے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ کمی آئی ہے ان کی پاپولیرٹی میں؟ جی وہ بہت ان کی مقبولیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ پنجاب میں، اور وہ اس وقت پاکستان کے سب سے تجربہ کار سیاستدان ہیں، اور ان پہ دوسرے صوبوں کی جو کانگریس قیادت ہے وہ بھی اعتماد کرتی ہے۔ اگر 50% ٹرانسپیرنٹ الیکشنز بھی ہوتے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کی کامیابی کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کیا میاں صاحب کو اور ان کی پارٹی کو اس طرح کے انتخابات جن میں تھوڑا سا بھی ٹرانسپیرنسی کا شائبہ ہو، اس کا تحفہ دیا جائے گا؟ کیوں؟ اس کے لیے تو بہت بڑی اسٹرکچرل سوچ کی، نیریٹو کی، پیراڈائم کی تبدیلی کی ضرورت ہوگی۔ ابھی ہم اس کے آثار دیکھ نہیں رہے کہ جو پیراڈائم پاکستان میں بنا ہے ڈوئل گورننس کا، اور ایک سینئر پارٹنر ہے اور اس کے جونیئر پارٹنرز ہیں سیاستدان، یہ ابھی تبدیل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ نواز شریف صاحب نے جب پہلی بار قوم سے خطاب کیا لندن سے پی ڈی ایم کے پہلے جلسے میں، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، تو عوام کو امید لگی، اور ہمارے جیسے لوگ جو باہر بیٹھے ہیں انہیں بھی ایسا محسوس ہوا کہ میاں صاحب جو کہہ رہے ہیں اتنی دور بیٹھ کر بھی ان کے جو احساسات ہیں وہ ان کی زبان کا ساتھ دے رہے ہیں، اینڈ ہی ریئلی مینز اٹ۔ ایک ایک لفظ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اس کو واک دا ٹاک کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جی ایسا کیا ہوا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے وقت جو سٹینڈ میاں صاحب کی پارٹی کو لینا چاہیے تھا وہ سٹینڈ وہ لے نہ سکے، اور انہیں بھی دوبارہ پھر سے، جیسا کہ میں نے پروگرام کی شروعات میں کہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا گیا، اور وہ ہوئے؟ جی ہاں، ایک تو یہ تھا کہ وہ ایکسٹینشن سپریم کورٹ نے بھیجی تھی قومی اسمبلی میں، اور وہ فیٹ کمپلیٹ تھی، وہ تو نہیں ہونا تھا۔ تو میاں صاحب کی جماعت کے بارے میں آپ سے اپنی ایک آبزرویشن شیئر کرتا ہوں۔ میاں نواز شریف خود اس وقت ناقابل یقین حد تک جو ہے وہ ڈیموکریٹک سینسیبلٹی میں چلے گئے ہیں، لیکن ان کی جماعت کا جو ڈی این اے ہے، جو اسینشیلٹی ہے، وہ رائٹ آف دی سینٹر سیاست کی ہے اور اقتدار کی سیاست کی ہے۔ ان کے بہت سے رفقا ان دیئر ہارٹ آف ہارٹس وہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا ہے، تو
حکومت وغیرہ کرنے والے لوگ تھے، یہ جیلوں ویلوں میں جانا اور یہ عذاب بھگتنا روز عدالتوں میں ہیئرنگس کی، یہ مقدمات جھوٹے اور ہر طرح کے، یہ ہمیں میاں صاحب نے کس مصیبت میں ڈال دی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ اپنی جو جماعت ہے اس کے جو پاورفل سیکشنز ہیں انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ ایک جو بات ماضی میں سوال اٹھا کرتا تھا کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں ملے گی، تو اب اس کو جو ہے وہ لا کی شکل دے دی گئی کہ اب تو سوال ہی ختم ہو گیا، اب تو ہر آرمی چیف جو ہے وہ ایکسٹینشن لے گا پھر اب تو وزیر اعظم کو چونکہ اختیار دے دیا گیا ہے آئین میں، تو وہ آپ کو یاد ہوگا کاسا بلانکا ایک فلم تھی بڑی لیجنڈری، بڑی کلاسک، تو اس میں وہ جو ریسٹورینٹ کا مالک ہے وہ کہتا ہے اپنے ویٹر سے کہ یہ جرمن فوجی آئے ہیں انہیں بہترین ٹیبل دو، کہتا ہے جناب میں نے پہلے ہی انہیں وہ ٹیبل دے دی ہے اس لیے کہ اگر میں نہ بھی دیتا تو وہ لے لیتے۔ وہ جو آپ اسمبلی کے اندر جو اس وقت ایکسٹینشن کے معاملے پہ ہوا تو وہ یہ تھا کہ نہ بھی دی جاتی تب بھی لے لیتے بھائی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ ویسے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت کے موجودہ قانون کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ اگر ہوتا کہ آج قانون کیا کہتا ہے، آج اگر قانون میں پرائم منسٹر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے تو موجودہ آرمی چیف کو تو جانا پڑے گا، آپ فیوچر میں قانون بنائیے گا اور اس کے بعد میں اگر کوئی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا پڑے تو وہ دے سکتے ہیں، بٹ ایز آف ناؤ یہ جو ہے یہ اختیار آپ کے پاس ہے نہیں، اس لیے آپ ایکسٹینشن دے نہیں سکتے۔ بٹ پاکستان میں راتوں رات اس کے لیے قانون بھی بنایا گیا اور وہ ہم نے دیکھا جی جس طرح سے اکوموڈیٹ کیا گیا موجودہ آرمی چیف کو، وہ بھی اپنے آپ کی مثال ہے۔ بہت آئیڈیلسٹ بات کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اس طرح کا آئیڈیلزم جو ہے وہ بدقسمتی سے موجود نہیں ہے، تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوا جب یہ سب معاملات ہوئے۔ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان کے پنجاب جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں ایک ایسے انسان کو چیف منسٹر بنا رکھا ہے جو کہ انکمپیٹنٹ ہے، اس سے کوئی بہتر لفظ میں اگر کوئی اچھا سا تلاشنے کی کوشش بھی کروں تو اس وقت ذہن میں نہیں آتا۔ دوسری طرف اس وقت جو پاکستان کے معاشی صورتحال ہے، اکنامک کرائسس جو پاکستان میں آیا ہوا ہے، سلیکٹرز کے لیے کتنا آسان ہے عمران خان جیسے انسان کے اوپر بار بار داو کھیلنا؟ یہ جو میں نے ابھی آپ سے عرض کی تھی کہ آنے والے مہینے جو ہے وہ کیوٹک ہوں گے، کرائسس ریڈن ہوں گے، وہ میں نے اسی تناظر میں عرض کی تھی۔ جی عمران خان صاحب اگر 10-15% بھی ڈلیور کر دیتے سبسٹنٹیو ایشوز پہ، گورننس پہ، سیاست پہ، سفارتکاری پہ، معیشت پہ، تو شاید سلیکٹرز کی جو ہے وہ کچھ بچت ہو جاتی ہے اور وہ شاید سمجھتے کہ ہم نے اچھا کھیل کھیلا ہے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنا کے۔ لیکن عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ تو سرے سے جو ہے وہ آپ نے تو ابھی عثمان بزدار صاحب جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کا ذکر کیا، کے پی میں بھی جو صاحب تشریف فرما ہیں چیف منسٹر کے طور پہ وہ ایسے ہی ہیں، اور بلوچستان کو تو بالکل ہی پراکسی کے طور پہ جو ہے وہ چلایا جاتا ہے ایک کالونی کے طور پہ، وہاں تو سرے سے جو ہے وہ کوئی وزیر اعلیٰ کے پاس سرے سے کوئی اختیارات ہی نہیں ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اگلا موقع جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دیا جائے گا، وہ کچھ جوڑ توڑ کر کے یہ جو ہماری ای وی ایم مشینز ہیں تو کچھ ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ ایک ہی شخص کے حق میں استعمال ہو، اگر انہیں مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے تو پھر وہ کسی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ جی کس نوعیت کے ہیں اس وقت پاکستان کے معاشی حالات؟ تھوڑا ہمیں بتائیں ڈیٹیل میں۔ عام لوگوں کو عمران خان صاحب نے راحت تو دی ہے، وہ 122 ارب کا پیکیج جس میں آٹا، دال اور گھی سستی قیمتوں پہ دیں گے، 30% تک اس میں قیمتوں میں کٹوتی کی ہے۔ اس وقت پاکستان میں حالات کتنے خراب ہیں؟
महंगाई को पाकिस्तान की लेकर और पाकिस्तान की मुआशी हालत बहुत ख़राब है और उसकी एक तो मौजूदा क्राइसिस है ना जो अभी इस वक्त चल रहा है, लेकिन हमारा क्राइसिस इससे थोड़ा पुराना है। हमने पाकिस्तान में पैदावारी मईशत, प्रोडक्शन बेस्ड इकानमी, उसकी कभी बुनियाद ही नहीं रखी। इंडस्ट्रियलाइजेशन की, कॉर्पोरेट कल्चर की, कारोबारी सकाफत की हमने कभी बुनियाद नहीं रखी। हम कर्ज लेके ये मुल्क चलाते रहे हैं और एक ज़माने में जब सर्द जंग थी तो वो कर्जा हमें इसलिए आसानी से मिल जाता था कि हम कुछ उसके बदले में कुछ सर्विसेज प्रोवाइड किया करते थे। अब दुनिया बदल गई है। अब देखिए ना, आपका मुल्क हिंदुस्तान 1991 में भी एक ऐसी स्टेज भी आई जब आपके फॉरेन रिजर्व जो थे वो 1 बिलियन से भी कम रह गए। जब 98 में हम दोनों मुल्कों ने वो एटॉमिक वो किए, तजुर्बात किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उस वक्त हम दोनों मुल्क जो थे वो कमोबेश फॉरेन करेंसी रिजर्व्स के ज़िमन में एक ही ब्रैकेट में आते थे, 15-20 15-20। अब आपका मुल्क जो है वो 641 बिलियन के, अगर मैं गलती नहीं करता 641 या उससे कुछ ज़्यादा ही होंगे फॉरेन करेंसी रिजर्व रखता है। और हमारा मुल्क जो है जब IMF की किस्त मिल जाती है तो 24 पे आ जाता है, जब वो नहीं मिलती तो 17 पे आ जाता है। वहीं के वहीं है। आबादी जो है वो हमने जिस तरीके से बढ़ाई है, वो मैं तो उसको जो है वो डेमोग्राफिक सुसाइड कहता हूँ, खुदकुशी कहता हूँ। ये जो मगरबी पाकिस्तान था, जो अब पूरा पाकिस्तान कहलाता है, 1951 में इसकी कुल आबादी जो है उस 3 करोड़ 37 लाख थी। आज 22 करोड़ 20 लाख आबादी है। 7 गुना हमने इजाफा कर दिया उस आबादी में। और पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से एक है, शायद वाहिद ही हो, जहाँ पिछले 70 बरस में एब्सोल्यूट इलिटरेट, मुकम्मल अनपढ़ आबादी की तादाद में 3 गुना इजाफा हुआ है। 1951 में हमारे मुल्क में बिल्कुल जो अनपढ़ लोग, जो पढ़ लिख भी नहीं सकते, अखबार भी नहीं पढ़ सकते, खत भी नहीं लिख सकते, उनकी तादाद 3 करोड़ थी। आज 11 करोड़ है। इस दुनिया में जैसे जहाँ जो मईशत जो है वो नॉलेज बेस्ड है, जहाँ जो है वो अब हाथ बेयर अनस्किल्ड लेबर जिसे कहते हैं, वो एक तरह से बोझ बन जाती है। हमने जो है वो 11 करोड़ पैदा कर लिए हैं और जो हमारी जो लोग तालीम पा भी रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, वो डिसफंक्शनल है। वो किसी वो पैदावार ही नहीं है। और जो बच्चे 100 में से 1 या 2 निकल आते हैं ऐसे जो अच्छे ज़हीन होते हैं और कम्पेटिटिव होते हैं, वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान जो है मेरा मुल्क है, मैं अपने मुल्क के बारे में ऐसी बात करते हुए खुश तो नहीं हो सकता, बट माई कंट्री हैज़ लॉस्ट द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब टैलेंट। जब वो सिस्टम्स ही मौजूद नहीं है तो बच्चे चले जाएंगे ये मुल्क छोड़ के, उनको बेहतर सहूलतें, बेहतर सिक्योरिटी मिलेगी। आम आदमी पाकिस्तान में कैसे ज़िंदगी बसर कर रहा है, ये बहुत तकलीफ दे बात है। जितनी महंगाई ये पिछले दिनों में हुई है, मैं उसके बारे में मैं आपसे अर्ज करूँ कि उसका मैं जिम्मेदार इमरान खान साहब को नहीं समझता। He was never meant to deliver. He is essentially, he is not a politician. उनकी बुनियादी जो सोच है वो नॉन पॉलिटिकल है। वो फिलैंथ्रोपिक टाइप चीज़ों पे यकीन रखते हैं, वो खोखले स्लोगन्स पे यकीन रखते हैं। जो कुछ हम अपने बच्चों को पढ़ाते रहे पिछले 40-50 बरस में, इमरान खान साहब खुद उन नारों ही में यकीन रखते हैं। उनका कुछ ठोस इक्तिसादी दुनिया की जो हकीकतें हैं उनका इल्म नहीं है और उनके पास कोई टीम नहीं है। जब वो उनकी हुकूमत ख़त्म होगी तो आप देखेंगे कि उसके साथ ही उनकी पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनकी पार्टी बस ऐसे है जैसे इधर-उधर से लोगों को हाँक के तो जमा कर दिया गया और कहा गया कि लीजिए ये हमने आपको पार्टी बना दी है। तो उनके पास तो काबिल एतमाद साथियों की टीम भी नहीं है, तो उनका कोई मामला नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान में डॉलर है वो 178 पे पहुंच गया है, 178 रुपए का डॉलर हो गया है। ठीक है जनाब। और पेट्रोल जो है वो
148 کا لیٹر ہو گیا ہے، اور اس پہ ہر چیز جو ہے اس میں کھانے پینے کی اشیاء بار بار مقابلہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے باقی جگہوں پہ بھی مہنگائی ہے، ہندوستان میں بھی مہنگائی یقینی طور پہ ہوگی، لیکن ہندوستان میں پر کیپٹا انکم جو ہے اگر میں غلطی نہیں کرتا تو $2100 نامنل وہ ہے. انفلیشن ریٹ بھی تقریباً 4-4.5% ہے بنسبت ہمارے یہاں جو پاکستان ہے کی وہ جو ڈبل ڈبل ڈیجٹ میں ہے. ڈیجٹ میں ہے، ہمارا ڈبل ڈیجٹ میں ہے. ہم، ٹھیک ہے، تو ہندوستان کے ساتھ مقابلہ کرنا تو جو ہے وہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے. میرے خیال میں یہ جو اقتصادی کرائسس ہے، معاشی جس کو کہتے ہیں اکنامک جو کرائسس ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو کی بنیاد جو ہے وہ معیشت کی بجائے نعروں پہ رکھی ہے، غیر حقیقی باتوں پہ رکھی ہوئی ہے، اور ہم غیر ان ریئلسٹک ہوپس رکھتے ہیں کہ دنیا ہماری مدد کرے گی. دنیا میں کوئی کسی کو فری لنچ نہیں دیتا، دنیا میں کوئی کسی کو فری لنچ نہیں دیتا. آپ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں. ارے بھائی دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ بس کو ہم بیچیں گے کیا، بناتے کیا ہیں، کرینک شافٹ تو بنا نہیں سکتے، تو کیا بیچنا ہے. اور ہمارا نیچرل جو ٹریڈ پارٹنر بنتا ہے وہ انڈیا ہے، چونکہ دونوں ملکوں کی ثقافت، رہن سہن ایسا ہے جس میں ہم دونوں کے پاس تبادلہ کرنے کے لیے ٹریڈ کی چیزیں موجود ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں تجارت جو ہے وہ نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کے ہمارے معاملات جو ہے وہ نارمل ہوتے ہیں تو بیٹھے بٹھائے ہمارے جی ڈی پی کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 2 سے 3% بڑھ جاتا ہے. اس وقت سرکاری طور پہ ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 3% کے قریب ہے، جبکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہندوستان کا 9.1 کی پروجیکشن ہے. کووڈ کے دنوں میں 9.1 از ہیوج، اٹس ہیوج، جی اٹس ونڈرفل، اٹ میکس اس ہیپی کہ ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ اسٹیبل ہے اور وہ ترقی کر رہا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی اسٹیبل ہو اور ترقی کرے، اور یہاں کے لوگ بھی جو ہے وہ تحفظ اور ان کی ضروریات پوری ہو، ان کی بالکل. سیکورٹی ہو، ان کا احترام ملے. میری بھی یہی خواہشات ہے وجاہت صاحب کی پاکستان کے حالات بہتر ہوں، عوام کو تھوڑی ریلیف ملے، اور یہ تبھی ممکن ہے جیسا آپ نے کہا کہ اس خطے کے سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنر ہندوستان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوں. اسی سال ہم نے دیکھا کہ کامرس منسٹری نے پروپوزل دیا کہ بھارت سے ہم گندم اور چینی اور کچھ چیزیں منگاتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے ایز اے منسٹر فار دیٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ انہوں نے سائن کر دی وہ سمری اسی کی، اور بعد میں جو ہے ایز اے پرائم منسٹر جب ان کے اوپر کیبنٹ نے دباؤ ڈالا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں یہ کام کریں گے، بھارت سے تجارت نہیں ہوگی. تو کیا پیغام جاتا ہے، اور یہ بھی بتائیے کہ بھارت آپ کے لیے کرے بھی تو کیا کرے، ایونچولی فیصلہ تو آپ کی حکومت نے لینا ہے. تھوڑا سا ہٹ کے بات کرتا ہوں. جی کوئی ملک کسی ملک کے لیے کیا کیا کرتا ہے. اگر فرانس اور جرمنی سیکنڈ وار کے بعد 63-64 میں جو ہے دوستی میں دوبارہ سے آ سکتے ہیں، تو ہم نے ایک دوسرے کا ایسا کیا بگاڑا ہے. بیٹھا جاتا ہے، بات کرنی چاہیے. پالیٹکس از اباؤٹ ون ون، ایسے نہیں ہو تو وہ تبھی ممکن ہوتا ہے نا جب ڈائلاگ ہو رہا ہو. تو ایک تو ڈائلاگ کی بات ہونی چاہیے. دوسرا ہمارے لیے جو بہت اندیشے والی بات ہے، خدشوں والی بات ہے، وہ ہندوستان میں بڑھتی ہوئی بگٹری ہے، ریلیجس بگٹری ہے. کیونکہ اس میں آپ سے عرض کروں کہ جب وہ آپ کے ملک میں پھیلتی ہے نا، تو ہمارے ملک میں تو چونکہ یہ طبقات زیادہ طاقتور ہیں، نفرت پہ پلنے والے اور نفرت پھیلانے والے، انہیں جواز مل جاتا ہے. اور دیکھو جی ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. وہ میرے جیسا بندہ کہتا ہے کہ ارے بھائی ہندوستان کے مردے وہاں دفن ہوں گے، ہمارے مردے یہاں دفن ہوں گے، ہمیں اپنے ملک کی سوچنا چاہیے. نہیں جی نہیں، ایسے ہی ہوتا ہے. حالانکہ ہمارے ہاں جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کے تناسب، ان کی جو شرح ہے، ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت کم ہے. لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میرا یہ کہنا ہے کہ یہ تعداد کا، یہ نمبرز کا کھیل ہی نہیں ہوتا. کوئی ملک اپنی مائنورٹیز کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے اس سے اسٹیٹ کا، سوسائٹی کا کیریکٹر ڈیفائن ہوتا ہے، بھلے وہ 1% ہی کیوں نہ ہو. تو یہ نمبر کا کھیل نہیں، نیومیریکل ایکویشن کے یہ معاملات نہیں ہیں. یہ نیشن بلڈنگ کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے کہ تمام شہری جو ہے انہیں ایک جیسا رتبہ اور مواقع
دیے جائیں میرے خیال میں ویسے پر امید ہوں آپ کے ہاں اب ڈیموکریسی جو ہے اس کو 51 کے الیکشن سے لے کے قریب 70 برس ہو گئے، اور سیاسیات کے جو استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں بغیر رکاوٹ کے 50 برس ڈیموکریسی کام کرے تو وہ اسٹیبل ڈیموکریسی کہلاتی ہے. اس میں وہ نسلیں پیدا ہو جاتی ہیں جنہیں اپنے جمہوری حقوق کا احساس ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ دیر کی بات چلے گی نہیں، کیونکہ یہ جو تفرقے کی، ڈویژن کی، نفرت کی سیاست ہوتی ہے، یہ ملک کی معیشت کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، ثقافت کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، اور الٹیمیٹلی لوگوں میں ایلینیشن پیدا ہوتی ہے. یہ کوئی خوشگوار بات نہیں ہے. اس سے کوئی سیاستدان وقتی فائدہ تو اٹھا سکتا ہے، لیکن قومیں اس سے تعمیر نہیں ہوتی، قومیں اس سے آگے نہیں بڑھتی. ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے تجربات ایک سے زیادہ دفعہ بہت دفعے بقی کیے گئے، اور اس سے ہمارا ملک جو ہے وہ کمزور ہوا. اس میں ہمارے ملک کی کا جو بنیاد تھی، تانا بانا تھا، وہ کمزور ہوا. اور ہم چاہیں گے کہ ہندوستان کے جو بہن بھائی ہیں وہ ہمارے تجربات سے سیکھیں، اور رواداری اور جو محبت کی اور جو مل جل کر چلنے کی سیاست ہے اس کی طرف توجہ دیں. یہ نفرت پہ جو ہے قومیں آگے نہیں بڑھتی. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، نفرت پہ قومیں آگے نہیں بڑھتی. آپ نے آپ کا جو شکوہ ہے کچھ حد تک میں سمجھتا ہوں جائز بھی ہے. اس میں ہمارے طرف کی جو رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پہ ان کے جو گلے شکوے ہیں پچھلے 70 سالوں کے، ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آخر کر ایک ملک ہے جس کا ایک آئین ہے، اور اس آئین کے تابع تمام لوگوں کو ہونا چاہیے. پھر وہ چاہے ہمارے سول لاز ہوں یا کرمنل لاز ہوں، سب کو برابر سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے. مسلمانوں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ بھی شریعت کو چھوڑ کے اور یونیفارم سول کوڈ کو اپنائیں. میں وہ اگری کرتا ہوں آپ سے، میں آپ سے اگری کرتا ہوں. انہیں بھی چاہیے بالکل کہ اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن کی طرف ڈالیں. وہ سر بالکل سید نے جو ایک بار بات کہی تھی کہ ہم اتنے پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں اے مسلمانوں، جب ہم 1830 سے لے کر 1870 تک آتے آتے، جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جب بائیکاٹ کیا اس ماڈرن ایجوکیشن کا، جب ہندوؤں نے اپنے بچوں کو انگریز کی بنائی یونیورسٹیوں میں داخلہ دیا اور ہمارے 8,000 مولویوں نے بنگال میں فتویٰ دیا کہ ہم نہیں پڑھائیں گے اپنے بچوں کو ان جدید یونیورسٹیوں میں، تو ہم 1% پہ آ گئے ہیں پبلک سروس میں. اپنے بچوں کو پڑھاؤ، انہیں انگریزی زبان سکھاؤ. تو یہ ان کی جو باتیں تھیں، آئی ایم شور یہ لوگوں کو سننے کی ضرورت ہے. بالکل جدید تعلیم ان کو آج وقت بتانے کی کی ضرورت ہے. انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ راجہ رام موہن رائے جو بات 1812 میں کر رہے تھے، سید نے وہ بات 1876 میں کرنا چاہی. جی 80 برس کا فرق پڑ گیا تھا، اور وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. اور ہندوستان کے جو مسلمان بہن بھائی ہیں، ظاہر ہے میری بھی یہ خواہش ہوگی، اور ہم تو سیکولر لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو قانون ہے وہ اپنے عہد کی ضروریات کے مطابق ہوتا ہے اور اس کو تبدیل کیا جاتا ہے. اور دنیا کا کوئی بھی جو دھرم ہے وہ قانون کا کوڈ نہیں دیتا ہے، وہ کچھ اخلاقی ضابطے اور اقدار دیتا ہے اچھا انسان بننے کی. تو یہ جو وقتی باتیں ہوتی ہیں، آپ دیکھیے نا، اب غلامی کا ادارہ ہزاروں برس رہا تو سلیوری میں کیسے خریدا جائے گا، کس کی کتنی قیمت ہوگی، کتنا وہ کس عمر کا بندہ کیسے بیچا جائے گا، کیسے خریدا جائے گا، اب وہ سب ریلیونٹ ہو گیا نا. تو کیا وہ انسان اس درجے پہ پہنچ گیا کہ انہوں نے کہا کہ بھی غلامی ہمیں قبول نہیں ہے، یہ انسانی احترام کے منافی ایک ادارہ ہے. تو اب وہ سب کی اگر وہ چیزیں ختم ہو سکتی تو اور بھی بہت سی چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. اور آن دی گراؤنڈ انٹر فیتھ میرجز جو ہیں وہ موجود ہیں. اگر پاکستان ہندوستان میں یہ نہ بھی ہو رہی ہو تو دنیا بھر میں تو ہو رہی ہوں گی نا. ٹرانسجینڈر کے رائٹس سامنے آ رہے ہیں، LGBT رائٹس کی بات ہو رہی ہے. اب دنیا آگے بڑھ رہی ہے، اور اگر کوئی کمیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنے ماضی سے چمٹے رہ کے جو ہے وہ اپنا حصہ لے لے گی، تو ان کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ نئے زمانے کو رزسٹ نہیں کر سکتے، آپ کو ریکنسائل کرنا پڑتا ہے. یو کین ناٹ چینج دا ٹائمس.
You have to adapt yourself in accordance with the dictates of the time, of the day. जी वजाहत साहब, आपने जो भी कहा वो बिल्कुल सच है। मजहबी इंतहा पसंदी से आज तक किसी भी कौम का, किसी भी मुल्क का फायदा नहीं हुआ है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम, ये बड़ी अच्छी एक मुहिम को लेकर बाहर निकले हैं, रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं वहाँ पे और चाहते हैं कि वहाँ पर किसी भी किस्म की कोई दखल-अंदाज़ी ना हो। लेकिन उनके अंदर कोई भी वहाँ पे पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसी कौन-सी पॉलिटिकल पार्टी है, जो ये दावा कर सके कि वो वाक़ई में डेमोक्रेटिक हैं? कि उसके लिए जो पहली जो गुंजाइश होनी चाहिए वो ये है कि आपके अंदर ऐसे लोग हों जो कि डेमोक्रेसी को होल हार्टेडली उसे एक्सेप्ट करते हों और उसके तमाम जितने भी फायदे हैं वो आवाम को जाके बता सकें, उसे प्रमोट कर सकें। हर सियासी जमात के अंदर जहाँ तक मैंने देखा है बड़े-बड़े जागीरदार, ज़मींदार, वडेरे हैं। ऐसे में कोई पाकिस्तान की सियासत में आप क्या समझते हैं, कोई बहुत बड़ा इंकलाब ऐसी मूवमेंट्स ला सकती हैं? इनकलाब के बारे में तो मैं आदिल भाई नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान की सियासत का एक तालिब इल्म होते हुए मैं आपसे ये अर्ज़ किए दूँ कि पाकिस्तान में बड़े धारे की तमाम सियासी जमातों में निहायत मुखलस, समझदार, सियासी शऊर रखने वाले सियासी रहनुमा मौजूद हैं। उनकी तादाद कम है, लेकिन वो हर सियासी जमात में, मुस्लिम लीग नवाज में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है, एएनपी तमाम सियासी जमातों में मौजूद है। और मैं पाकिस्तान के लोगों के बारे में आपको एक और अपना एक मुशाहिदा अर्ज करता हूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान के लोगों का जीनियस मॉडर्निटी है। ये थोपी हुई कंजर्वेटिज्म है, ये थोपा हुआ एक्सट्रीमिज्म है, ये सब बाहर का मामला है। जो जीनियस है यहाँ के लोगों का वो डेमोक्रेटिक है और वो मॉडर्न है, वो रिपब्लिक का है, वो खिलाफत का नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग जो है, देखिए 4 मार्शल लॉ इन्होंने निगोशिएट करके ख़त्म किए हैं। इतनी लंबी, इतनी तवील लड़ाई इस मुल्क के लोगों के हकूक़ के लिए, ज़ाहिर है उनकी तादाद कम है और वो कम लोग ही होते हैं जो सोसाइटी को आगे लेकर चलते हैं। तो इस लिहाज से मैं जो है वो मायूस नहीं हूँ पाकिस्तान के मुस्तक़बिल से। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों की डेस्टिनी जो है वो एक डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव, इक़्तिसादी तौर पे तरक्की करता हुआ एक ऐसा मुल्क जो अगर जिसकी आबादी दुनिया की आबादी का 3% है, तो उसका इल्म में, पैदावार में, मईशत में और दुनिया की भलाई में, अमन में भी 3% हिस्सा होना चाहिए। मैं उससे उस बारे में अच्छी तवक्कुआत रखता हूँ। हो सकता है मेरी नस्ल ये ना देख पाए, बट आई बिलीव वी हैव अ नेशन which will get to that point one day. जी, ये ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आपको वो दिन दिखाए। मैं जब भी हिंदुस्तान के लोगों से बात करता हूँ और वो मुझसे पूछते हैं कि अरविंद तुम दिन-रात पाकिस्तान को देखते हो, ऑब्ज़र्व करते हो, उसके बारे में बात करते हो, क्या फ्यूचर है पाकिस्तान का और क्या वहाँ की जो आवाम है, वो किस तरह से वहाँ पे कोई चेंज लेकर आ सकते हैं? तो मैं उन्हें यही कहता हूँ, जिस बात को मैं आज प्रोग्राम में दोहराना चाहूँगा कि पाकिस्तान के लोग हमसे कहीं ज़्यादा बहादुर हैं और वो इसलिए हैं कि उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी मार्शल लॉज़ में बिताई है और उसके बाद भी वो अपने हुकूक के लिए, चाहे छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन जद्दोजहद ज़रूर कर रहे हैं। हमें चाहिए और दुनिया भर के तमाम लोगों को चाहिए कि उनकी इस कुर्बानी को, उनकी इस जद्दोजहद को तस्लीम करें और उनकी हौसला अफ़ज़ाई करें। तो इसी एक पॉज़िटिव पैगाम के साथ आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वजाहत मसूद साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप वाक़ई में एक बेहद अच्छे इंसान भी हैं, अच्छे सहाफ़ी होने के साथ-साथ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। खुदा हाफ़िज़।